अस्सलाम वालेकुम पाएं अजमल जामी ऑफिशियल में खुश आमदीद। जुमातुल मुबारक 25 अप्रैल 2025। जब ये खाकसर आपसे मुखातिब, ये नाचीज़ का यूट्यूब चैनल अजमल जामी ऑफिशियल। मोहब्बत का इजहार करना हो तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ लेस फनकारी मोर जानकारी पाई जाती है। 3 मौज़ूआत हैं जिन पे मैंने आपसे बात करनी। कल डिस्कस किया मैंने एक व्लॉग में कि 4 साबिक़ा जर्नैल हैं पाक फ़ौज के, जिन्होंने अदालत में दरख्वास्त डाली है कि वो इमरान खान साहब से मिलना चाहते हैं। ये जर्नैल कौन हैं, क्यों मिलना चाहते हैं, ये डिटेल्स मैंने आपसे डिस्कस की। कुछ लोगों ने तबसरा किया कि जनाब आपने बेतुकी खबर घड़ दी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो खबर इतनी अहम है कि आज द न्यूज़ में फ़खर दुरानी ने इस पे पूरी स्टोरी की हुई है। ये खबर अभी भी वैलिड है। ये क्या किसी के कहने पे मिलने जा रहे हैं और क्या इनकी दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है, ये है इस खबर का फॉलो अप जो मैं जारी रखूंगा। दूसरा मौजू, आज चूंकि 25 अप्रैल है तो 25 अप्रैल के ही दिन आज से 29 बरस पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क़याम अमल में आया। इमरान खान साहब ने एक सियासी जमात बनाने का सोचा। उनके पहले 7 से 8 लोग कौन थे और इस जमात ने क्या कारकर्दगी दिखाई है जब से ये मार्ज़ वजूद में आई है, कमाल कर दिया हुआ है। और जब शुरू में इमरान खान साहब जलसे करते थे तो एक शख्स जो उनके साथ होता था उसने मुझे बताया कि कितने 100 अफराद वहाँ मौजूद होते थे, छोटे छोटे बच्चे मौजूद होते थे, और फिर वही जलसे मीनार पाकिस्तान जैसे बड़े बड़े जलसों में बदले। तीसरा मौजू भारत से जुड़ा हुआ है। जो भारतीय जारहियत है उसमें 2-3 बड़ी एक्सक्लूसिव खबरें मेरे पास मौजूद हैं कि इंडिया अब एरियल स्ट्राइक की बजाय 2 ऑप्शंस पर गौर कर रहा है, कहाँ हमला कर सकता है और पाकिस्तान के पास जवाब क्या होगा। मेरे साथ रहेगा, मालूमात आप तक हम पहुंचाएंगे। सबसे पहले तो आ जाइए, ये जो 4 फौजी जर्नैलों का मैंने जिक्र किया, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जाहिद अकबर, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सिकंदर अफजल, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फारूक खान और मेजर जनरल रिटायर्ड मसूद बरकी। कल मैं आपको डिटेल बता चुका हूँ ये लोग कौन हैं, इनके ताल्लुक़ क्या इमरान खान साहब से। तो इन्होंने जो एहसन अयाज खान के तवस्सुत से दरख्वास्त जमा करवाई है, अमजद अली शाह ATC के जज, तो पहली खबर ये है कि ये दरख्वास्त वहाँ वसूल हो गई है। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत जो है अमजद अली शाह साहब की पिंडी में, वहाँ ये दरख्वास्त वसूल हो गई है। दरख्वास्त वसूली के बाद अगली शय होती है कि क्या ये फ़िक्स कर दी गई है, तो अभी तक फ़िक्स नहीं की गई। प्रॉबेबली ये फिर मंडे ट्यूसडे को इसकी बारी आएगी और फिर इत्तला मिलेगी कि दरख्वास्त फ़िक्स हुई है या मुस्तरद कर दी गई है। तीसरी शय इसमें अहम ये होगी कि क्या दरख्वास्त फ़िक्स करने के बाद इजाज़त मिलती है मुलाकात की। अगर ऐसा होता है तो फिर मैं बिटवीन दी लाइन्स ज़्यादा रीड करने की कोशिश करूँगा बेहतर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार, फिर ये एक अहम तरीन खबर होगी। चौथी शय इसमें यह है कि क्या ये सियासी तक़सीम ख़त्म करने के लिए बैक चैनल मुज़ाकरात की एक कोशिश है। तो इस सिलसिले में फ़खर दुरानी साहब से मेरी बात हुई जिन्होंने ये खबर की, और कुछ PTI के ज़िम्मेदारों से भी बात हुई। तो उन्होंने कहा जी हमारे इल्म में नहीं है, हम नहीं जानते इन 4 साबिक़ जर्नैलों की इमरान खान साहब से ज़ाती ताल्लुक़ क्या था और क्या नहीं है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो अभी ओहदेदार हैं, चाहे शेख वकास हों या दीगर हों, ये इमरान खान साहब के जो ज़ाती और ख़ानदानी ताल्लुकात या पुराने लोग हैं उनसे उस तरह से वाकिफ़ शायद ना हों। और दूसरी बात ये है कि ऑब्वियसली अगर कोई ऐसी कोशिश हो रही है तो शेख वकास या दीगर को तो ऑन बोर्ड लेके नहीं की जाएगी ऐसी कोशिश। जो मेरी अब राय बनती है कल के व्लॉग और कल की मालूमात और आज के फॉलो अप के बाद, वो मैं आपको बयान कर देता हूँ, अगर मगर कहानी में उलझाए बगैर जैसे बाकी व्लॉगर करते हैं कि मेरे साथ रहें, सस्पेंस है, ये क्या होगा, मैं आप व्लॉग के एंड पे बताऊंगा। नहीं जी, जो खबर है वो एज इट इज़ आपको बयान करती है, इसीलिए हम कहते हैं लेस फनकारी मोर जानकारी। तो जो आखिरी इसमें मेरा नुक्ता है, नाकिस राय जो मेरी है, वो ये है कि ये जो फ़ौजी रिटायर्ड हजरात होते हैं या ब्यूरोक्रेट रिटायर्ड होते हैं, ये अक्सर रिटायरमेंट के बाद गोल्फ़ खेल के, कॉफ़ी पीना, स्टडी में बैठना, सैर व तफरीह करना, किताबें पढ़ना, किताबें लिखना, और इनको फिर याद आता है रिटायरमेंट के बाद कि अगर मैं होता तो मैं ये हल निकाल लेता मौजूदा सियासी मंजरनामे का, या पाक इंडिया जंग का, या आबी तनाज़े का। इनको फिर बड़ी सूझती हैं। तो ये जो वेले दिमाग होते हैं पुरतायुश किस्म की आसाइशों में, ये इनके इनके ज़हन में कई एक फार्मूले आते रहते हैं। मैं मोहब्बत से ये बात कर रहा हूँ, और ज़ाहिर बात है एक तजुर्बा होता है, आपने एक उम्र गुजारी होती है एक शोबे में, तो आपके जहन में कई ख्यालात आते हैं। तो मेरी राय ये है कि ये चारों जो हैं, एक तो इनकी ज़ाती रफ़ाकत भी है, रिश्तेदार भी लगते हैं, कज़न्स लगते हैं खाला के तवस्सुत से, 3 इनमें से। तो इनकी ख्वाहिश ये थी कि क्योंकि कोई भी शख्स, चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो, हुकूमत हो, इमरान खान हो, अली अमीन गंडापुर हूँ, बैरिस्टर गौहर हूँ, आज़म सवाती हूँ, अभी तक वो फार्मूला नहीं लेके आ पा रहे थे, कोई सक्सेस नहीं हो पा रही थी राब्ता कारी में इमरान खान साहब के साथ। तो इनको ये सूझा होगा कि क्यों ना हम किरदार अदा करें। हम अगर इमरान खान से मिल के आते हैं तो वापस आके हम इस्टेब्लिशमेंट से भी रब्ता करते हैं और उनको बताते हैं कि देखिए जी, हमने अपने तय ये मैयर्स लिए
اور اس کے بعد ہم یہ فارمولہ نکال کے لائے ہیں جو انہیں بھی قبول ہو سکتا ہے اور آپ کو بھی قبول ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ان چاروں کی اس درخواست میں اور عمران خان سے ملاقات کی خواہش میں مجھے کوئی پس پردہ بہت بڑا ہاتھ دکھائی نہیں دے رہا۔ یہ ہو گئی آج کی خبر، اور چونکہ ذکر میں نے کیا عمران خان صاحب کا جن سے یہ ملنا چاہ رہے ہیں، تو اس سے مجھے یاد آ گیا کہ آج 25 اپریل ہے۔ 25 اپریل کے ہی دن آج سے 29 برس پہلے 1996 میں پاکستان تحریک انصاف مارز وجود میں آئی، چھوٹی سی پارٹی کی طرح۔ میں نے بحیثیت صحافی پی ٹی آئی کو 2010-11 سے آنورڈ کور کرنا شروع کیا، لاہور جلسے سے لے کے گھوٹ کی جب شاہ محمود قریشی صاحب نے جوائننگ دی، اور پھر تمام پاکستان میں جہاں جہاں ان کے جلسے جلوس ہوئے وہ کور کی۔ اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں نے پیپلز پارٹی، نون لیگ، جماعت اسلامی، جے یو ایف اے کے جلسے کور نہیں کیے، وہ بھی کیے انہیں، کیونکہ صحافی کا کام یہ ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جب یہ جماعت کا قیام عمل میں آیا تو عمران خان صاحب ورلڈ کپ ونر، شوکت خانم بنانے والے، پوری دنیا میں ان کی فیم، شہرت، لیکن سیاست کے میدان میں آئے تو آگے کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ یہاں 2 پارٹی سسٹم تھا، پیپلز پارٹی، نون لیگ، باریاں لگی ہوئی تھیں 2-2 ڈھائی سال، تو دونوں کی حکومتیں بھی رہیں، دونوں کے پورے پاکستان میں وجود بھی تھا، ان کے قدم بھی تھے، ان کی مقبولیت بھی تھی۔ تو اس صورت میں 2 پارٹیاں جو ایک عرصے سے راج کر رہی ہیں، اس بیچ میں تیسری پارٹی آئی جس کے پلے ککھ نہیں تھا تب، اور وہ پارٹی دیکھتے دیکھتے 2018 میں حکومت بناتی ہے۔ تو میرا خیال میں یہ بھی ایک بڑی معجزاتی تبدیلی تھی پاکستانی سیاست میں، اینڈ دی ریزن از عمران خان، ون اینڈ اونلی عمران خان۔ آپ کو ان سے سیاسی اختلاف بھی ہو سکتے ہیں، مجھے بھی ہو سکتے ہیں، ہونے چاہیے، لیکن ایک فیکٹ ہے کہ ایک جماعت نے جو عمران خان صاحب نے جس طرح سے پی ٹی آئی بنائی اور جہاں پی ٹی آئی کو لے کے آ گئے، اس وقت وہ پاکستان کے مقبول ترین رہنما ہیں، یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں بلا شبہ ایک بہت بڑا سیاسی کارنامہ ہے، بہت بڑا سیاسی معجزہ ہے، 2 بڑی پارٹیوں کے ہوتے ہوئے۔ یہ بڑی انکریڈیبل بات ہے۔ مجھے یہ یاد پڑتا ہے تاریخ میں، اگر کھنگالیں ہم اور ان لوگوں سے بات کریں جنہوں نے پی ٹی آئی کو بنتے دیکھا، تو عمران خان صاحب تھے، بانی جو ممبران تھے، نعیم الحق مرحوم، احسن رشید صاحب مرحوم، اللہ جنت نصیب فرمائے، ان کا تعلق بھی لاہور سے تھا، حفیظ اللہ خان نیازی رشتہ دار بھی ہیں عمران خان صاحب کے، اب نہیں ہیں پی ٹی آئی میں، مواحد حسین صاحب، محمود عوان صاحب اور نوشروان برکی، یہ 7-8 لوگ تھے جو پہلے جنہوں نے بنیاد رکھی۔ پھر بعد میں کئی اور لوگ، کراچی سے بھی عارف الوی صاحب اور دیگر خواتین بھی تھیں، کئی اور لوگ بھی آتے گئے، عمر سرفراز چیمہ صاحب بھی، لیکن یہ بنیادی 7 لوگ تھے۔ اب مجھے حفیظ اللہ نیائی صاحب بتانے لگے، جو کہ اب عمران خان صاحب کے ناقد بھی ہیں، لیکن عمران خان صاحب کے کئی معاملات کے اوپر نیازی صاحب کھل کے ان کی تعریف کرتے ہیں۔ ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہی از انکریڈیبل مین، جو انہوں نے جیل جس طرح سے کاٹی، جو انہوں نے جس طرح پارٹی کو مقبولیت پر لے کے گئے، وہ کہتے ہیں، یہ اردو کا ایک لفظ یوز کرتے ہیں، محیر العقول واقعہ ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بتانے لگے کہ جب پارٹی بنی تو عمران خان جب چھوٹی موٹی کو گیدرنگ کرتے تھے، جلسہ کرتے تھے، تو 250-300-500 ہزار بندہ ہوتا تھا، جس میں اکثر نوجوان ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ ایک دفعہ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ عمران خان جس نے 1971-72 سے آنورڈ صرف فیم دیکھی ہے، لینس دیکھا ہے، ٹی وی دیکھا ہے، کیمرہ دیکھا ہے، مقبولیت دیکھی ہے، میگزین کے سارے ورک دیکھے ہیں، پوری دنیا میں شہرت تھی اس شخص کی، ورلڈ کپ جیتا ہے، شوکت خانم بنایا ہے، پوری دنیا پاکستان کی شناخت تھی وہ شخص عمران خان جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو وہ جب 500-600 بندہ، 1000 بندے سے بات کرتا ہے اور اس میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو اسے کیسا لگتا ہے؟ مایوسی نہیں ہوتی جب پی ٹی آئی بن گئی؟ یہ سوال نیائی صاحب نے ان سے پوچھا۔ بہت اچھے دوست بھی تھے، رشتہ دار بھی ہیں، آپ جانتے ہیں خان صاحب کی ایک ہمشیرہ جو ان کے یہاں بھی آئی ہوئی ہیں۔ تو نیائی صاحب نے خود مجھے بتایا کہ عمران خان صاحب مجھے کہا کرتے تھے تب کہ حفیظ اللہ دیکھنا، یہ جو بچے کھڑے ہیں نا 250-300 چھوٹی چھوٹی عمروں کے، یہی میری پارٹی کا ایسٹ ہوں گے، یہی سب سے بڑی تبدیلی لے کے آئیں گے، اور یہی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو جڑیں ہیں ان کو کاٹیں گے، اور یہ پی ٹی آئی کا سورس بنیں گے، پی ٹی آئی کی اسٹرینتھ بنیں گے۔ تو میں نے یہ جملہ بہت سالوں پہلے سنا نیائی صاحب سے۔ آج جب میں دیکھتا ہوں تو پاکستان میں 60% یوتھ ہے، سب سے زیادہ یوتھ پاکستان میں۔ آج جب میں دیکھتا ہوں تو سب سے مقبول رہنما عمران خان ہے۔ یہ ایک تبصرہ میں کر رہا ہوں، آپ کو اس سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے۔ تو آج میں دیکھتا ہوں کہ اس شخص نے تب یہ جو ویژن دیکھا یا سوچا اور سمجھا کہ یہی بچے میرا پیغام لے کے جائیں گے، یہی میری اسٹرینتھ بنیں گے، یہی میرا اثاثہ بنیں گے، تو غلط تو نہیں دیکھا، ٹھیک دیکھا تھا۔ اس کا ثبوت نوجوانوں کی اکثریت کا عمران خان کے ساتھ ہونا ہے۔ آج انہوں نے یوم تاسیس کے حوالے سے خصوصی پیغام بھی جاری کر رکھا ہے۔ جب پارٹی بنی تو 97 میں ایک آدھی نشست تھی، 2002 کے الیکشن میں بھی ایسے ہی حال تھا، 13 میں کے پی کے میں حکومت بنائی، قومی اسمبلی میں بھی آئے بڑی تعداد میں، 18 میں تو حکومت بنائی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے
کہ اس بیچ میں عمران خان صاحب کی سیاست میں کئی غلطیاں بھی ہوئیں اور کئی غلط فیصلے بھی انہوں نے کیے اور اس کا خمیازہ بھی بھگتا. سیاست اسی کا نام ہے. لیکن آج ایک بڑی سیاسی جماعت اور مقبول جماعت کے طور پر وہ موجود ہیں. ان کی پارٹی اور ان کے ذکر کے بغیر سیاست ادھوری رہتی ہے. حتیٰ کہ جب ہم انڈیا کا ذکر بھی کرتے ہیں تو بھی ان کی ریلیونس آج بھی قائم ہے ڈسپائٹ دی فیکٹ وہ جیل میں ہے. اس معاملے میں نے آپ سے بات کرنی ہے، لیکن پہلے یہ بھی سن لیں کہ آج علیمہ بی بی کی ملاقات ہوئی ہے 20 منٹ کی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ڈوگر صاحب سے. انہوں نے آج چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں یحییٰ افریدی اور قائم مقام منیب شاہ صاحب ان کو خط بھی لکھا ہے جو حقوق کی بنیادی خلاف ورزی اور اس کی طرف توجہ بھی دلائی ہے. آج جو علیمہ بی بی نے بڑی اہم بات کی نا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے ملاقات میں، انہوں نے بتایا کہ آپ کی بدترین توہین ہو رہی ہے، کل کو کوئی بھی پھر آپ کا ایگزیکٹو آرڈر نہیں مانے گا. یہ خان صاحب نے ہدایت بھی کی تھی کہ آپ چیف جسٹس کو خط لکھیں اور ملاقاتیں کریں، جس کے مطابق علیمہ بی بی وہاں پہ گئی ہیں اور ملاقات بھی کی ہے. وہ تفصیلات آپ دن بھر ٹی وی چینلوں پہ دیکھتے رہے ہیں. اب آ جائیں انڈیا کے اوپر. انڈیا کے اوپر میں نے 2 بڑی اہم خبریں دینی ہیں کہ انڈیا اب کہاں حملہ کر سکتا ہے پاکستان میں اور کیسے حملہ کر سکتا ہے، کیونکہ مودی اس سے ٹلے گا نہیں. سب سے پہلی بات تو میری یہ سنیں کہ انڈیا نے کام کیا پاکستان کے ساتھ انڈس واٹر ٹریٹی سے لے کر دیگر اقدامات اٹھا لیے، پاکستان نے بھی جواب دے دیا. پچھلے 24 گھنٹوں میں جو پاکستان اور بھارت کی جو لڑاکا تیارے ہیں نا، وہ تقریباً آپ سمجھیں رات گئے ہواؤں میں ہی تھے. اس قدر خدشہ تھا کہ کوئی نہ کوئی سٹرائک ہو سکتی ہے. لیپا ویلی میں جھڑپیں بھی ہوئی ہیں، وہاں پہ بھاری ہتھیاروں کا استعمال بھی کیا گیا. خبر میں نے آپ کو یہ دینی ہے کہ جب مودی سرکار نے یہ فیصلے کر لیے تو اس کے بعد انہوں نے اے پی سی بلائی، جس میں کانگریس بھی تھی، عام آدمی پارٹی اور دیگر اپوزیشن کی جماعتیں بھی موجود تھیں. امیت شاہ اور دیگر بڑے رہنما نیتا جو ہیں بی جے پی کے وہ بھی موجود تھے. اس میں کانگریس نے اور عام آدمی پارٹی نے ادھیڑ کے رکھ دیا مودی کو کہ جی یہ سیکیورٹی لیبس ہیں. کیسے ممکن ہے 3 کور، کم از کم 3 کور، بی ایس ایف اس کے علاوہ، اسپیشل فورس اس کے علاوہ، راشٹریہ رائفل اس کے علاوہ، یہ وہاں پہ 6-7-8 لاکھ بندہ وہاں بیٹھا ہوا ہے فوجی انڈین فوج کا، اور انڈین چیف بھی وہاں پہنچے ہوئے ہیں. اپندرا دیودھوی ان کا نام ہے، پتہ نہیں مشکل سا نام ہے. اور اس کے باوجود 400 کلومیٹر پاکستان سے دور دہشت گرد آتے ہیں اور وہ ایسے علاقے میں جا کے سٹرائک کرتے ہیں جہاں پہ کبھی ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا. تو یہ خود وہ سوال ہیں جو انڈین کانگریس اور انڈین اپوزیشن جماعتیں اٹھا رہی ہیں. جو ایف آئی آر بھی وہاں درج ہوئی ہے اننت میں، وہاں پہلگام کے قریب شاید کسی جگہ پہ ہوئی، اس ایف آئی آر میں لکھا ہے 1:50 پر واقعہ پیش آیا، 2:10 یا 20 منٹ تک یہ فائرنگ ہوتی رہی اور پھر 10 منٹ کے اندر ایف آئی آر بھی درج ہو گئی. تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ اس میں کس قدر جھول ہے ایف آئی آر کے اندر بھی. اور پھر جس طرح سے وہ دہشت گرد پکار کے کچھ لوگوں کے گھر میں اسمار کر رہے ہیں، مکان تباہ کر رہے ہیں، لوگوں کو مار رہے ہیں، جیلوں میں قید جو پاکستانی تھے یا کشمیری تھے ان کو نکال کے غائب کر رہے ہیں، انکاؤنٹر کریں کہ ہم نے دہشت گرد مار دیا. تو میں کیا یہ رہا ہوں کہ جو انڈیا نے اچھا کام کیا جو ان کے حق میں گیا کہ اے پی سی بلا کے تو یہ میسج دے دیا کہ دیکھیں جو ہم فیصلے کر رہے ہیں اس میں تنقید اپنی جگہ، لیکن تمام سیاسی جماعتوں کا ہمیں پاکستان کے خلاف موقف میں حمایت حاصل ہے. یہ ہے بڑی نقطے کی بات، یہ سمجھنے کی بات ہے. تو کیا یہ وقت نہیں آن پہنچا کہ پاکستان بھی ایک اے پی سی بلائے، اس اے پی سی میں عمران خان کی جماعت بھی ہو اور عمران خان صاحب کو بھی پے رول پہ رہا کیا جائے اور صرف اس مدعے پہ ان سے کنسنسس لیا جائے؟ آپ کا کیا خیال ہے اگر کوئی پاکستان ایسی آل پارٹیز کانفرنس بلاتا ہے، ہم عمران خان صاحب کا ٹرائل، ان کے مقدمات، ان کو سزائیں اپنی جگہ رکھتے ہیں، یہ تجویز ہے، ایک میسج کیا جائے گا پاکستان سے؟ جیسے انڈیا نے اے پی سی بلا کے میسج دیا، تگڑا میسج جائے گا. یہ میسج آئے گا کہ عمران خان ہوں، مولانا ہوں، زرداری ہوں، نواز شریف ہوں یا کوئی اور، انڈیا کی جب باری آئے گی تو یہ اپنے اختلافات سائڈ پر رکھ کے پہلے کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے پاکستان، باقی ایسے ہی آپس سے ڈیل کر لیں گے. تو اگر حکومت کو اس قوم کو واقعی یکجا کرنا ہے اور انڈیا کو ایک واقعی بی فٹنگ سے رسپانس دینا ہے تو ایک اے پی سی بلانی چاہیے جس میں خان کی پیرول پہ رہائی کے ذریعے اس کی موجودگی کو یقینی بنائیں. یہ ایک سجیشن ہے، اس سے قوم جڑے گی. آج میں ایک بات اور آپ سے کر دوں، باہر بیٹھے کچھ اکاؤنٹس یوٹیوبرز بالخصوص جو ایجنسیوں کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں، لعنت ایسے لوگوں پہ جنہوں نے پاکستان کا نمک کھایا ہے اور اس موقع پر پاکستان کی تباہی کی باتیں کر رہے ہیں اور انڈین فوج کو انکریج کر رہے ہیں اور ان کے ٹویٹس اٹھا کے انڈین میڈیا سیاپا کر رہا ہے. انڈین میڈیا بتا رہا ہے کہ یہ دیکھیں پاکستانی لوگ کیا کہہ رہے ہیں. لیکن میں آج ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم جس سے حکومت کو کئی بار شکایت رہی، اسی سوشل میڈیا ٹیم نے ان گنت ایسے لوگ ہیں نون ان نون جنہوں نے بھارتی پروپیگنڈا، ارنب گوسوامی، میجر گورو عارف، جنرل بخشی اور دیگر جو زہر اگلنے والے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تجزیہ کار اور ریٹائرڈ جرنیل، ان کو اعلیٰ جواب دیا ہے. کوئی سیاسی بات نہیں کی،
پاکستان کے لیے انہوں نے کمال یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس میں ان لوگوں کو کاؤنٹ نہیں کر رہا جو باہر بیٹھ کے بھونک رہے ہیں، میں ان بچوں کی بات کر رہا ہوں، ان پولیٹیکل لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو پی ٹی آئی کے ذمہ دار ہیں، پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں۔ ان کو میں شاباش دوں گا کہ انہوں نے ایک شہری کے طور پر کہ انہوں نے فار ٹائم بینگ اس جنگ کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے حق میں، اس جھنڈے کے حق میں، اس دھرتی کے حق میں بات کی ہے۔ کاؤنٹلیس ایسے لوگ ہیں اور یہ پی ٹی آئی خود بھی جانتی ہے۔ یہ ہے وہ اساس، یہ ہے وہ ذمہ داری جو ہر سیاسی جماعت کو ادا کرنی چاہیے۔ آپ اندازہ کریں کہ اگر اس قوم میں یکجہتی ہو، سیاسی اختلافات فار ٹائم بھی ختم ہو جائیں، یہی سوشل میڈیا، یہی پی ٹی آئی کے ورکر سپورٹر، یہی عمران خان کیا شاندار میسج دے سکتے ہیں اس قوم کو متحد کرنے کے لیے۔ کاش ایسا ہو جائے۔ اب خبر جس کے لیے آپ رکے ہوں گے شاید کہ مودی کہاں حملہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں مودی پھنس گئے ہیں، جو کانسٹیٹوئنسی ان کی وہ ان کو مجبور کر رہی ہے کچھ نہ کچھ کریں۔ 10-20 ممالک کو آن بورڈ وہ لے چکے ہیں۔ اسلام آباد میں بھی کوششیں ہو رہی ہیں سفارتی سطح پر متحرک ہونے کی۔ اس دفعہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ایریل سٹرائک جیسے بالا کوٹ میں کیا تھا وہ نہیں کریں گے، کیونکہ اس سے جنگ چھڑ سکتی ہے اور پھر قابو میں نہیں آئے گی۔ اس دفعہ سوچا جا رہا ہے، جو میری اطلاعات ہیں، جو میں نے انڈین میڈیا کو مانیٹر کیا، کہ وہ 4-5 مقامات ایل او سی کے کشمیر کے آس پاس وہاں سٹرائک کر سکتے ہیں، ہیوی گنز کے ساتھ، میزائلز کے ساتھ، اور تھرو نیوی پاکستانی سمندری حدود کے آس پاس آ کے وہاں جو علاقے ہیں ان کو سٹرائک کر سکتے ہیں، پاکستانی نیوی کو سٹرائک کر سکتے ہیں۔ اور بڑے پیمانے پر جنگ جو ہے اس کا خدشہ ابھی انڈیا اس کا متحمل اس لیے نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا حملہ پوری جنگ اس لیے نہیں ہو سکتی انڈیا کے لیے کہ بومنگ اکانومی ہے۔ یہ جو وار مونگرنگ کر رہے ہیں، زہر اگر رہے ہیں جنگ کے لیے، ان کو یہ نہیں پتا ترقی کرتا تیزی سے جو ملک ہوتا ہے جس کی اکانومی گرو کر رہی ہوتی ہے، اگر وہ جنگ 5 دنوں کے لیے بھی لڑ لینا تو اکانومی بہ جاندی ہے، سرمایہ کار بھاگ جاتا ہے۔ اس لیے انڈیا ان 2 آپشنز پر غور کرے جو میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں۔ مجھے آج کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔